नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूबसूरत अहदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंतखब अहदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जो उसके पास अर्श पर है में लिख दिया है कि मेरी रहमत मेरे गुस्सा पर गालिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रोज़ अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया तो उसने 100 रहमतें पैदा की। हर रहमत आसमान और ज़मीन के दरमियान खला को पुर करती है। फिर एक रहमत को उसने ज़मीन पर उतारा और उसकी वजह से माँ अपने बच्चे पर और बाज़ वहशी जानवर और परिंदे आपस में शफ़क़त करते हैं। और अल्लाह ताला ने 99 रहमतें क़यामत के दिन के लिए महफूज की हैं, जिनके साथ वो क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 2 बच्चियों की परवरिश और तरबियत की हत्ता कि वो बालिग हो गईं, क़यामत वाले दिन वो और मैं इस तरह करीब होंगे जिस तरह 2 उंगलियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मिलाकर दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दिनार जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में खर्च किया, 1 दिनार ग़ुलाम को आज़ाद कराने में खर्च किया, 1 दिनार मस्कीन पर सदका किया और 1 दिनार बाल बच्चों पर खर्च किया। इनमें सबसे ज़्यादा अजर उस दिनार में है जो तूने अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिदैन को गाली देना कबीरा गुनाह है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने अर्ज़ किया, क्या कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, एक शख्स किसी के बाप या माँ को गाली देता है तो वो पलट कर उसके बाप या माँ को गाली देता है। इस तरह वह अपने वालिदैन की गाली का सबब बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इंसान, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे अच्छी उम्मीद रखेगा तो मैं तुझे बख्शता रहूँगा, चाहे तेरे अमल कैसे ही क्यों ना हों, मैं परवाह नहीं करूँगा। ऐ बनी आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाएं और तू मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं तुझे बख्श दूँगा। है आदम के बेटे, अगर तू मेरे पास ज़मीन भर गुनाहों के साथ आए और तू मुझे इस हाल में मिले कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता होगा, तो मैं तेरे पास ज़मीन भर बख्शिश लेकर आऊँगा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राईल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ और उनसे कह दो कि हम आपको और आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे और नाराज़ नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने इनकार किया। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह, कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख़ील है वो जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताता है और कहता है कि तुम भी उससे मोहब्बत कर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान वालों में ऐलान कराते हैं
کہ اللہ تعالیٰ کے فلاں بندے سے محبت کرتے رہو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے دشمنی کرتا ہوں، تو بھی اس سے دشمنی کر۔ بس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے دشمنی کرتا ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ بس اہل زمین بھی اس سے بغض اور عناد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، برائی کے پیچھے نیکی کرو، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہاں جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا اور اللہ کے راستے میں جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس پلٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ یہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا کر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے قیلولہ فرمایا، آپ کو کثرت سے پسینہ آیا، آپ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشی میں آپ کا پسینہ جمع کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یہ آپ کا پسینہ ہے، اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملا لیتے ہیں کیونکہ یہ تمام عطروں سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے دن میں 10 گنا اجر یا اس سے بھی زیادہ دوں گا، اور جس نے برائی کی اس کا بدلہ اس کے برابر ہوگا یا میں بخش دوں گا۔ جو مجھ سے نیکیوں کے ذریعے ایک بالشت کے برابر قریب ہوگا، میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں گا۔ جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا، میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا، میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آؤں گا۔ اور جو مجھ سے زمین بھر برائی لے کر ملے گا لیکن وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اس سے اسی قدر بخشش لے کر ملوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی، دوزخ کا تذکرہ کیا۔ آپ کے وعظ کے بعد میں گھر آیا، بال بچوں سے ہنسی مذاق کی۔ باہر نکلا تو مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ میں نے کہا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ یاد دلاتے ہیں تو جنت دوزخ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، اہل و عیال اور کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہی بات مجھے بھی پیش آتی ہے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی کیفیت بتائی۔ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہر وقت اسی حالت پر رہو جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اور یاد الہی میں مصروف رہو، تو بستروں اور راستوں میں
فرشتے تم کو سلام کرتے اور تم سے مصافحہ کرتے، لیکن اے حنظلہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہی ہوتی ہے، ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ کیفیت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، کسی آدمی سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو۔ نمبر 3، کفر سے نجات پانے کے بعد اس میں واپسی اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں گرنا۔ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں سوائے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے محبت کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا ہم بھی اسی طرح ساتھ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اتنا کسی اور بات سے خوش نہیں ہوئے جتنا اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کا ناک خاک آلود ہو جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سرزنش کرو اور اس کے بستر جدا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ خیرات کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، اور اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو، تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے سامنے کچھ بچے آ گئے، آپ نے ہر بچے کے رخسار پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا، آپ کا ہاتھ ٹھنڈا اور خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ۔